अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सब से हट के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अता मोहम्मद तबस्सुम हाजिर है। मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी जनाब वजी अहमद सिद्दीकी। वजी अहमद सिद्दीकी आज ISPR के तर्जुमान ने बहुत तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तकरीबन 1.5 घंटे वो सहाफ़ियों से उनके मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सख्त थी और उसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा बहुत संजीदा और बुर्दबार तरीके से उन्होंने बहुत सारे मामलात के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में, साफ सुथरे अंदाज में, वाज़े तौर से उन्होंने बयान दिया। तो वजी, तुम्हारा क्या ख्याल है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी जो वजह तस्मिया कहिए या उसके होने की जो वजह थी वो कल 2-3 दिन से जो है वो साबिक फौजी अफसरान के नाम पर ऑडियो क्लिप्स के जारी होने पर, यानी उनके वीडियो क्लिप्स जारी नहीं हुए, ऑडियो क्लिप्स जारी हुए। अच्छा, उनकी आवाज़ों में, मतलब हाँ, बेग साहब की आवाज़ में भी जैसे एक क्लिप सामने आया जी जिसने या बड़ा वो तो शोर अच्छा, मचा। असल में बात ये है कि मैं तो आप जानते हैं जैसे कि बेग साहब के साथ मेरा काफ़ी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है और उनके साथ वो हम तज्जिया निगारी उनसे हम लेते रहे, उनके तज्जिए लेते रहे। तो बेग साहब की वो ज़ुबान नहीं थी। बेग साहब आज़मगढ़ यूपी के रहने वाले हैं और उनका लहजा फौज में रहने के बावजूद अभी तक वही आज़मगढ़ का लहजा है। वो जिन साहब की आवाज़ बेग साहब की कह के गए थे वो एक ठेठ पंजाबी लहजे के आदमी है। तो ये मंड दिया गया लफ्ज़ जो है वो बेग साहब अमूमन इस्तेमाल नहीं करते, वो उनकी उर्दू बड़ी नहायत शुस्ता और हाँ, आपने शाई। तो फौरन ही देख लिया होगा ना तो कि बेग साहब तो की आवाज़ नहीं है। अच्छा, फिर मैंने उनके दफ्तर से पूछा राब्ता बेग साहब से? बेग साहब से पूछा, उनके दफ्तर से पूछा, तो मालूम हुआ कि बेग साहब इसकी तरतीब की तैयारी कर रहे हैं और उस पर उन्होंने ISPR वालों को भी बुलाया है और इस हवाले से उन्होंने कुछ पैगाम रिकॉर्ड कराया जो पैगाम बेग साहब की आवाज़ में नशर हुआ, तो ताकि लोगों को पता चले कि वो बेग साहब की आवाज़ नहीं थी। और कहा यह जाता है कि ये जनरेट जो है वो शायद इंडिया से हुआ है, अगरचे ये सारा पैगाम जो है वो PTI की हिमायत में जा रहा था। और ये बेग साहब चूंकि एंटी इंडिया वो रखते हैं, बयानिया। स्टांस जो है बयानिया जो रखते हैं, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश की गई। लेकिन और इसीलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज ने इस बात का जरूरत महसूस कर ली कि तमाम चीजें क्लियर कर दी जाए। देखिए, ये तो सिलसिला बहुत अरसे से जारी था। सोशल मीडिया पर जो भी कुछ हो रहा है इसके अंदर हज़ारों अकाउंट्स भारत के से ऑपरेट किए जाते हैं और हज़ारों और लाखों अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर से किए जाते हैं। और ये बात आज की नहीं है, ये बात गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है 4-5 साल से है। लेकिन किसी ने भी इन अकाउंट्स को इस तरीके से नहीं देखा, उनके पीछे जाने की कोशिश नहीं की, उन लोगों को बेनकाब नहीं किया। खुद PTI का भी एक बहुत बड़ा मीडिया सेल है, सोशल मीडिया का सेल है, और जिसको इनके बहुत सारे नामवर अफराद जो हैं वो हैंडल करते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून का भी एक बहुत बड़ा सेल है जिसको मरनियम नवाज खुद डील करती हैं। तो और उन्होंने भी इस तरह के बहुत सारी वीडियोस और इस तरह के बहुत सारे क्लिप जो हैं वो सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं। लेकिन आज से पहले इनके ऊपर ना तो इस तरह का कोई ऑपरेशन किया गया, बाकायदा जो कवानीन भी मौजूद हैं और हमारी वजारत मवासलात भी मौजूद है, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। ये देखिए, असल में इन सारा जो कुछ आज हुआ है वो उसके अंदर ये तय हुआ है कि
پہلے مرحلے پر انہوں نے سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو یہ بتا دیا ہے کہ جو کچھ آپ کہیں وہ سچ کہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر آپ اپنی بیانیہ نہ بیان کریں. مثلا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو نکالنے کی سازش کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر سازش کا کوئی لفظ نہیں تھا. پھر تیسری چیز یہ کہ امریکہ نے اڈے مانگے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو انہوں نے کہا امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے. یہ کلیئر کر دی بات. یہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ انڈے تو مانگے نہیں، نہیں انہوں نے ہیں، تو لیکن یہ بھی کلیئر کر دیا کہ بار بار جو عمران خان اپنی تقریروں میں قمر جاوید باجوہ کا نام لیتے رہے اور چیف صاحب کو بہت ساری چیزیں کرتے رہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس سے پہلے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پر ایکشن کون لیتا؟ اس پر ایکشن ان اداروں کو لینا چاہیے، اس سول حکومت کو لینا چاہیے جو یہ بات کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے اپنا ملبہ جو ہے وہ فوج پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ان کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کا ملبہ وہ فوج پہ ڈالتے دیکھیے، رہتے ہیں. اور وہی بات ہے نا، گیٹ نمبر 4 کا بہت ذکر کرتے ہیں شیخ رشید صاحب. تو اب انہوں نے کہا وہ ہم کسی سے ملے نہیں ہیں ہم. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے خواہش ظاہر کی اور آپشنز وزیر اعظم نے پیش کیے کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، میں تحریک واپس لے لی جائے، میں یہ کر لوں گا. اور وہ پیغام میں لے کر گیا اور آرمی چیف لے کر گئے پی ڈی ایم کے پاس، تو پی ڈی ایم نے کہا کہ نہیں، یعنی پی ڈی ایم نے انکار کر دیا. مطلب سالس بھی فوج کو عمران خان نے بنایا تھا. جی فوج اس میں نہیں آئی تھی، لیکن عمران خان نے فوج سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو حل کرائیں، اور جی جب انہوں نے جو تجویز پیش کی وہ پی ڈی ایم نے نہیں مانگی، تو انہوں نے کہا ہمارا تو اس میں کوئی نہیں تھا، ہماری طرف سے تو کوئی تجویز یعنی نہیں دی پی تھی. ڈی ایم نے نہیں مانی تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان پر دباؤ بھی نہیں ڈالا. یعنی آپ سوچیں کہ پی ڈی ایم نے اگر تجویز نہیں مانی تو عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ فوج کے آنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جناب جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. تو اس لیے انہوں نے یہ دیکھیے اس سارے کھیل کے اندر جو کچھ بھی ہوا، جن مہروں کو بھی استعمال کیا گیا، وہ سارے لوگ یعنی کہ پراپر تھے، مطلب آئین اور قانون کے تحت ساری چیزیں کی گئی اور اسی کے مطابق تحریک عدم اعتماد لائی گئی. لیکن ہوا یہ کہ جو تحریک انصاف ہے وہ اس کا سیاسی طور سے تو مقابلہ نہیں کر پائی، لیکن انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو الزامی سیاست میں دوسرے کے اوپر الزام ڈال کر، اور آخر کے اندر انہوں نے ایک سازش اور ایک خط کو بنیاد بنا کر ملکی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈالا ہے، اور ملک کے جو دوسرے ممالک سے تعلقات ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈالا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ ہمارا مخالف ہے اور امریکہ ہمارے معاملات میں بہت ساری مداخلت کرتا رہا ہے. آرڈر بھی دیتا رہا ہے، دھمکیاں بھی دیتا رہا ہے. یہ تو تاریخ گواہ ہے. کئی ہمارے پورے ماضی کے حکمرانوں میں کئی حکمرانوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے. لیکن بھٹو صاحب نے خط لہرایا تھا ایک، اور ایک انہوں نے لہرایا، لیکن بھٹو صاحب کے خط کے اندر کچھ نہ کچھ حقیقت تھی، اور یہاں تو معلوم ہوا کہ خط ہی نہیں تھا. دیکھیں امریکہ مخالف بیانیہ جو ہے اس کو جماعت اسلامی لے کر چلی تھی، اور سید منور حسن جو تھے امیر جماعت اسلامی، وہ اپنے پورے دور کے اندر گو امریکہ گو کے بارے میں ان کا ایک کلیئر کٹ نعرہ تھا، اور انہوں نے اس کے لیے بہت بڑے بڑے ریلیاں بھی نکالی. ٹیلی ویژن پہ بھی وہ بہت ڈٹ کر گو امریکہ کہتے تھے، اور اس وقت کہتے تھے جب کسی کو اس بات کہنے کی یارہ نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کی ہمت نہیں کرتا تھا. جی لیکن آج جب وہی بیانیہ پوری قوم محسوس کرنے لگی کہ یہ واقعی ہے، تو اس کو عمران خان نے اٹھایا، اور اس طرح اٹھایا کہ میری حکومت جو ہے ان کے کہنے پر گرائی گئی ہے. دیکھیے یہ تو بات ہے. آپ نے ریلیوں کا بھی ذکر کیا. اب یہ ریلیاں بھی کرتے پھر رہے ہیں. عمران خان صاحب پشاور میں بھی کی، انہوں نے عدالت کو للکارا کہ 12 بجے رات کو عدالت کیوں کھلی. تو یہ تو آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھی ان کا وہ کام ہے، ہم ان کو تھوڑی مداخلت کر سکتے ہیں کہ وہ کھولیں یا نہ کھولیں. انصاف کا دروازہ ہے، جب بھی چاہے کھل جائے. تو اگر میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ عجیب و غریب صورتحال ہے.
نہ پیپلز پارٹی کابینہ میں جانے کو تیار ہے، نہ MQM کابینہ میں جانے کو تیار ہے، نہ خود مسلم لیگ میں سے کوئی آدمی جو ہے اس بات کا اظہار کر رہا ہے دیکھیے کہ یہ بات تو طے ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اگلا الیکشن ہونے والا ہے، اور جو بھی جائے گا وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرے گا، اور اس کو بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسی چیزیں ان کے اوپر آ جائیں گی جو اس کا وہ حصے دار نہیں رہے۔ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جو کچھ بھی ملک کی معاشی حالت خراب ہوئی ہے، جو ملک کے سیاسی حالات خراب ہوئے ہیں، یا جو بھی فیصلے ہوئے ہیں ان کا وہ ملبہ اپنے اوپر لے۔ تو اس لیے یہ سب لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، جب پھر لیکن جی ایک چیز ہے جی کہ یہ تمام لوگ جو ہیں آئندہ الیکشن کی تیاری کرتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں MQM نے کیا ڈیمانڈ کی ہے۔ کیا مطلب MQM کو تو گورنر چاہیے ہوتا تھا، وزارتیں چاہیے ہوتی تھی، وہ مزید کیا وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ اس سے ہٹ کر کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ جناب انہوں نے PDM سے یہ ڈیمانڈ کی ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کراچی کے اصلی وارث ہیں، ہماری سیٹیں PTI نے چھینی ہیں، PDM ان کی پشت پر کھڑی ہو اور ہمیں وہ تمام 14 سیٹیں جو ہیں ان کو واپس دلائی جائیں، صوبائی اسمبلی کی 22 سیٹیں انہیں واپس دلائی جائیں۔ یہ ڈیمانڈ کی ہے MQM نے، اور اس ڈیمانڈ کے لے کر چونکہ شہباز شریف اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ PDM سے اس پہ بات کریں گے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں جو لاہور میں اور پنجاب میں جن سیٹوں پہ ہمارے سے چھینا گیا ہے وہ سیٹیں ہمیں دلائی جائیں۔ تو یہ اس وقت سیٹوں کی جنگ ہے، اور کوئی بھی اس وقت حکومت کے بارے میں وہ بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہے۔ تو یہ عجیب و غریب سی کیفیت ہے کہ دیکھیں ہم نے تو یہ معجزہ دیکھا کہ یہاں پر جماعت اسلامی کی اور JUI کی وابستگیاں بہت تھیں، اور MQM کے مقابلے میں وہی کچھ چند سیٹیں اگر لے جاتی تھی، لیکن یہ 14 کی 14 سیٹیں جو ہے کراچی کے عوام نے PTI کو دی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کراچی کے عوام نے دی یا پھر وہی اسی انتظام کے تحت آئیں جو انتظام دیکھیے اب کراچی کے عوام کا حصہ بھی بہت ہے، کراچی کے عوام MQM سے تنگ تھے، ان کے فیصلوں سے، ان کی سیاست سے، ان کی بار دہاڑ سے، ان تمام چیزوں کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ لیکن اس وقت جو متبادل کے طور سے ان کے سامنے آئے وہ PTI کے کینڈیڈیٹ آئے، اور خود عمران خان نے کراچی سے الیکشن لڑا، اور وہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم کراچی کا ہوگا۔ کراچی والوں نے تو ان کو جتایا، تو کراچی والوں کے لیے تو ایک راستہ بنا تھا جس کو انہوں نے وہ کیا، لیکن جو PTI ہے اس نے ان کی امیدوں کو پورا نہیں کیا۔ لیکن کیا اب جو ہے جو صورتحال ہے اب اس میں جس وقت جو مین الیکشن میں جو مین کیریکٹر ہوتا تھا فوج کا، اور ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کبھی اس سے ڈینائی نہیں ہوا کہ فوج نے اپنی کردار نہ کیا ادا کیا ہو انتخابات میں، تو یہ کہنے کے باوجود بھی اب بھی کیا وہ فوج جی اصل امتحان تو اس وقت یہی ہونا ہے، فوج کا اصل امتحان جو ہے وہ یہی ہونا ہے کہ آئندہ انتخابات میں، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور سیاست میں وہ مداخلت نہیں کریں گے، اور سیاست میں وہ ان سے پوچھا گیا کہ پہلے مداخلت کرتے ہیں، پہلے کے اس پر انہوں نے بہت زیادہ واضح جواب نہیں دیا، لیکن اب انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ باجوہ صاحب بھی وقت کے اوپر ریٹائر ہو جائیں گے، آنے والا جو بھی جرنیل ہوگا وہ بھی ممکن ہے کہ سینیارٹی پر ہی ہوں، تو یہ باب جو ہے وہ اب بند ہو رہا ہے۔ سیاست کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں اور فوج کو استعمال کرتے ہیں، یا فوج کے کچھ ایسے عناصر جن کا کہ حاضر سے نہیں لیکن ریٹائرڈ سروس کے ہوں، ان کا بھی کچھ وابستگیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فوج اس بار مداخلت نہیں کرے گی، اور اللہ بلکہ کرے بلکہ کہ یہ اب 1970 یہ جیسے کہنا ہے ہاں انتخابات ہوں جس میں فوج نے واقعتاً جو ہے وہ کوئی نہیں، پارٹ وہ پلے کیا۔ بات یہ ہے کہ فوج نے 1970 کے انتخابات میں اگرچہ مداخلت نہیں کی، لیکن اس کے بعد جو
وہ نتائج کو قبول نہیں کیا. تو اگر ایسے انتخابات ہوتے ہیں اور تو ان کے نتائج کو قبول دیکھیے نہیں. اصل بات تو یہی ہے کہ سیاست دانوں کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی. جو لڑائی انہیں پارلیمنٹ میں لڑنی ہے، جو انہیں قانون کے طور سے لڑنی ہے، اور جو انہیں سیاسی میدانوں میں لڑنی ہے، وہ لڑائی انہیں سیاست دانوں کو لڑنی چاہیے. اور وہ جب بھی اپنی اس لڑائی کے اندر کسی کو حصے دار بنائیں گے تو اس کا ملک اور قوم کو نقصان ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم آج کی بات اسی پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.